बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। पिछला व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा क्योंकि ये तसलसल है पिछले व्लॉग का। कुछ खबरें मैं पिछले व्लॉग में दे चुका हूँ, जहाँ से सिलसिला ख़त्म किया था वहीं से शुरू करते हैं। इमरान खान साहब की रिहाई का हुक्म, और लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको बता देता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब इमरान खान साहब की रिहाई का हुक्म दिया और तोशा खाना केस में जो सज़ा है वो मुअत्तल कर दी और उनको जमानत पर रिहा करने का फौरी तौर पे हुक्म दिया, तो इधर अटक जेल में उस वक्त बुशरा बीबी जो है वो मेरे अक़ब में आप देख रहे होंगे कि बुशरा बीबी जो आई हैं वो मुलाकात करने के लिए वो आई। उनको रोका गया, हालांकि एक तयशुदा कानून है कि इजाज़त दी हुई है मंगल के रोज़ उनके रिश्तेदार इमरान खान साहब से मिल सकते हैं, जुमेरात को उनके वकला मुलाकात कर सकते हैं। इस पर कोई कदगन नहीं है, ये जेल मैनुअल है, अदालती अहकामात हैं। लेकिन उनको पहले रोका गया और फिर काफ़ी देर रोकने के बाद पुलिस नाके पे उनको फिर अंदर ले जाया गया। आज बुशरा बीबी की बहुत तफसीली मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के साथ, बहुत तफसीली मुलाकात हुई है। पिछली जो 2 मुलाकातों से ये बड़ी मुलाकात थी और इसी दौरान उनको ये खबर दी गई कि उनका जो फैसला है वो सस्पेंड हो चुका है, सज़ा सस्पेंड हो चुकी है, उनको ज़मानत पर रिहाई का हुक्म मिल चुका है। और इसके बाद जो है थोड़ी ही देर के बाद इमरान खान साहब की 2 हमशीरगान, 2 बहनें जो हैं उज़्मा खान और अलीमा खान, वो भी पहुंच गई। उनको भी हस्ब मामूल पहले तंग किया गया और फिर उनको अंदर ले जाया गया और उसके बाद फिर मुलाकात हुई। पहले बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की मुलाकात हुई और इस दौरान फिर उनकी बहनों ने भी ज्वाइन किया और उनकी मुलाकात भी हुई और ये तफसीली मुलाकातें थीं। और इस उज़्मा बीबी और अलीमा खान से ये उनकी पहली मुलाकात थी, क्योंकि पहले मुलाकात करने आए थे, उनको इजाज़त नहीं दी गई। तो इसमें इमरान खान साहब ने 2 टोक अंदाज में बातें की हैं, वो मैं आपको कन्वे कर देता हूँ कि उन्होंने कहा कि बाहर जाके ये बता दें कि किसी भी सूरत में मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं करना और मुझे बिल्कुल ऑफर्स आई हैं कि मैं पाकिस्तान छोड़ दूँ या नंबर 1 पाकिस्तान छोड़ दूँ और पाकिस्तान से निकल जाऊँ, और उसके बाद ये सारे जो जितने भी 200 मुकदमात हैं ये सारे फ्रीज कर दिए जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इनको ख़त्म कर दिया जाएगा। दूसरा उनको ये भी पेशकश की गई कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से दस्तबरदार हो जाएं और ये किसी और के हवाले कर दें तो आपकी पार्टी का रास्ता नहीं रोका जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये दोनों सूरतें ही किसी सूरत में कबूल नहीं है और मेरे खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं वो बिल्कुल झूठ हैं, बेबुनियाद हैं, उनके बेसलेस हैं। तो मैं अदालतों में इन सब का फेयर ट्रायल अगर मेरा किया जाएगा, फ्री एंड फेयर ट्रायल का मुझे मौका दें, मैं इन सबको फेस करूंगा, किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा, ना ही मैं कोई एनआरओ मांगूंगा और ना ही मैंने एनआरओ देना है। तो ये उन्होंने 2 टोक अंदाज में बताया और इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर कोई आपके पास गलत इंफॉर्मेशन फैलाता है बाहर मेरे हवाले से तो बिल्कुल वो गलत होगा। मैं अपना 27 साल की जो मेहनत है उसको रायगा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने ये पुरतायुश ज़िंदगी के लिए ही ये सब कुछ करना होता तो फिर तो मैंने पाकिस्तान बाहर से सारा कुछ बेच के पाकिस्तान आके तो ये स्ट्रगल करने की मुझे क्या ज़रूरत थी। 27 साल तक मैंने स्ट्रगल की, शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया, नमल यूनिवर्सिटी बनाई है और 3.25 साल वो कहते हैं कि मेरा इक़्तिदार जो है अवाम के सामने है और यही वजह है कि पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ खड़े हैं और इमरान खान के साथ खड़े हैं, पीटीआई के साथ खड़े हैं। उसकी वजह कि हमने 3.25 साल पाकिस्तान के अवाम को किसी किस्म का धोखा नहीं दिया, उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं दी। इवन हमने अपने अपोजिशन को भी कोई तकलीफ नहीं दी, कोई झूठे मुकदमात दर्ज नहीं किए और जितने भी मुकदमात थे वो माजी से चले आ रहे थे और वही मुकदमात आगे बढ़े। और सिवाय एक मुकदमे के जो कि बहुत ही फिट केस था और वो था शहबाज शरीफ एंड कंपनी के खिलाफ फेक अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग का, और वो अभी भी स्टैंड करता है। लिहाजा ये बात उन्होंने वाज़ेह तौर पे इमरान खान साहब ने बता दी और यही चीज़ उन्होंने कहा कि बाहर जाके आप बता दें और कोई भी पूछे मेरे बारे में तो मैं पाकिस्तान भी नहीं छोड़ूंगा, पाकिस्तान के अवाम को भी नहीं छोड़ूंगा, पाकिस्तान की सियासत भी नहीं छोड़ूंगा और पीटीआई को भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये बड़ी मेहनत 27 साल हमने इस पर मेहनत की है। तो ये तो उनकी हो गई मुलाकात का हाल। अब हुआ यह जी इधर उनकी मुलाकातें हो रही थी, उसके बाद जैसे ही ये खबर आई तो अटक जेल के बाहर जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, अटक के शहरी, वो एक एक करके पहुंचना शुरू हो गए। किसी के हाथ में फूल थे, किसी के हाथ में मिठाई थी और किसी के हाथ में झंडा था और वो पुरअमन तौर पे ना ही उन्होंने कोई नारेबाजी की, ना ही उन्होंने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की, कुछ नहीं किया। वो बाहर जाके वहां पे खड़े हो गए हैं और पुलिस भी पहुंची थी। उससे पहले सुबह से ही अंदाजा हो गया था, अटक जेल के इर्द गिर्द 400 से ज़्यादा पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई थी कि इधर से फैसला भी 2 घंटे डिले हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से।
تو ادھر بندوبست کیے جا رہے تھے، انتظامات کیے جا رہے تھے. تو خیر اس کے بعد وہاں پہ کارکنان پہنچے تو 9 کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا، مٹھائی سمیت اور پھولوں سمیت. اور ان کا قصور یہی تھا کہ وہ ایک ان کے لیڈر جو ہے وہ رہا ہو رہے تھے، ان کا فیصلہ آیا تھا اور ان کے لیے وہ مٹھائی لے کے پہنچے تھے. دیٹس آل جی. تو یہ ہے عدم برداشت کا، اور عدم برداشت بھی ہے اور خوف بھی ہے، اندر کا خوف ہے جو کہ چین نہیں آنے دے رہا. پیچھے جو میری فوٹیج چل رہی ہے وہ ساری کی ساری فوٹیج وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اٹک جیل کے مناظر ہیں بشرا بی بی کے اور عظمی خان کے، علیمہ خان کے، اور اس کے بعد جو لوگ گرفتار کیے گئے وہ ایک تو بیچارہ خاموشی سے کھڑا تھا جھنڈا لے کے، اس کو بھی پکڑ لیا گیا. تو یہ تو ہے سچویشن. اب معاملہ یہ ہے کہ ان کی رہائی ہونی تھی عمران خان صاحب کی، لیکن غلطی پر غلطی کیے جا رہے ہیں. عمران خان کے مخالفین جو ہیں وہ غلطی پر غلطی دہرا رہے ہیں. جس طریقے سے بےہودہ طریقے سے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ کروایا پستول رکھ کے کن پٹی پہ کہ جناب نہیں یہ تو آپ نے فیصلہ سنانا ہی سنانا ہے، اور ہمایوں دلاور صاحب نے بھی بھرپور طریقے سے ایکسپوز کیا سسٹم کو. انہوں نے بھی کہا کہ یہ سنا دیا میں نے فیصلہ، اور انہوں نے بھی فیصلہ سنا دیا بغیر سوچے سمجھے. جو آیا تھا فارغ کر کے وہ فارغ کیا، انہوں نے کہا یہ میری جان چھوڑے، یہ فیصلہ ہے. تو انہوں نے بھی اسی طریقے سے کیا، پورا سسٹم ایکسپوز کر کے وہ چلے گئے ہیں. ہمایوں دلاور صاحب اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں اور چیف جسٹس صاحب کے پاس ہے، ان کے پہلو میں ان کو جگہ دی گئی ہے او ایس ٹی کی پوسٹ کریٹ کر کے. بہرحال یہ چیزیں اب ہونا یہ تھا، عمران خان صاحب کو رہا ہونا تھا، لیکن ہوا یہ کہ کچھ ہی دیر کے بعد ایک سوشل میڈیا پہ ایک لیٹر جاری کر دیا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ. اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلے سے علم تھا کہ عمران خان صاحب کو رہا نہیں کیا جائے گا اور اس کا بندوبست کیا جا رہا ہے. اور میں نے اتوار کے روز جب ایف آئی اے کی ٹیم گئی تھی تحقیقات کرنے کے لیے، عمران خان صاحب سے ایک ڈی ڈی سائبر تھے اس میں، تو اس وقت میں نے بتا دیا تھا کہ یہ دراصل ان کی گرفتاری کو جو ہے اس کے ضابطے کی کارروائی پوری کر رہے ہیں. تو وہ ضابطے کی کارروائی پہلے سے انہوں نے پوری کر کے رکھی ہوئی تھی، لیکن اس میں بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. تو سوشل میڈیا پہ ایک لیٹر پروڈیوس کیا گیا جی، اور یہ لائک مائنڈڈ کے ذریعے. اس میں ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی. جو لیٹر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے اسپیشل جج کی طرف سے، اسپیشل جج اسلام آباد، ان کی طرف سے کہا گیا ہے اٹک جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو کہ عمران خان نیازی صاحب جو ہیں وہ آپ کے پاس ہیں اور ان کو جوڈیشل راک اپ میں رکھا جائے 30 اگست تک، اور 30 اگست کو پروڈیوس کیا جائے میری عدالت میں. اب یہ جو بعد میں بتایا گیا کہ جی 15 اگست سے عمران خان صاحب گرفتار ہیں، 15 اگست سے ان کی گرفتاری ڈالی ہوئی ہے اس سائفر کیس میں. اب سائفر کیس میں 15 تاریخ کو شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا. ان کو تو ریمانڈ پہ ریمانڈ لیا جا رہا ہے، ان کو عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا ہے کہ یہ سارے کا سارا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور ریمانڈ پہ ریمانڈ دیا جا رہا ہے جو کہ غلط ہے، اور اس میں اس کو سارے کے سارے کو غلط کیا جائے اور مجھے جوڈیشل ریمانڈ کر کے جیل بھیجا جائے اور تاکہ میں آگے پروسیڈ کر سکوں. اعظم خان صاحب اس میں انکاری ہو چکے ہیں. اعظم خان صاحب وعدہ ماہ گواہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب یہ لیٹر جو ہے یہ بڑا ہی، اس پہ کوئی تاریخ نہیں لکھی ہوئی، اور یہ سوشل میڈیا کو دیا گیا ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے پھر آگے پھیلا اور اس کے بعد پھر الیکٹرانک میڈیا پہ آ گیا. اب اس میں راجہ عامر عباس صاحب نے لکھا ہے جی، ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ پروڈیوس کیا ہے، ٹویٹ کیا ہے انہوں نے، اور اس میں یہ ججمنٹ لکھی ہوئی ہے چیف جسٹس ناظم حسین صدیقی صاحب کی. یہ بہت ہی زبردست قسم کے چیف جسٹس تھے، بالکل آنیسٹ، غیر سیاسی اور بڑے جاندار قسم کے. وہ میں بعد میں بتاؤں گا. تو بہت زبردست آدمی تھے جی، اور اتنے زبردست آدمی کہ انہوں نے پاکستان کی سپریم کورٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا مالیاتی سکینڈل اندر سے پکڑا تھا، اور اپنے ہی افسر انہوں نے جیل بھجوائے تھے، اپنے ہی افسر، رجسٹرار بھی، ڈپٹی رجسٹرار بھی، پتہ نہیں کتنے افسر انہوں نے بھیجے تھے. بہرحال صورتحال یہ ہے کہ جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی وہ یہ کہتی ہے کہ ریمانڈ از ناٹ ٹو بی گرانٹیڈ آٹومیٹکلی آفٹر دا پولیس میک سچ اے ریکویسٹ. ریمانڈ آرڈر وڈ بی illegal if the time of its passing accused was not produced before the court. یعنی کہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے کہ ریمانڈ جو ہے وہ آٹومیٹکلی نہیں ہو جاتا. ریمانڈ کے لیے ضروری ہے کہ ملزم کو جج کے سامنے پیش کیا جائے، پروڈیوس کیا جائے، اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو وہ ریمانڈ جو ہے وہ انلیگل ہوگا. اب یہ اس میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، یعنی غلطی پر غلطی کی جا رہی ہے اور کروائی جا رہی ہے. اس سے سوال یہ اٹھتے ہیں کہ آخر یہ پہلے سے کیسے پتا تھا
یہ پہلے سے کیسے پتا تھا کہ 29 تاریخ کو یہ ججمنٹ آنی ہے، اور اس سے پہلے ہی یہ جو ہے آرڈر کر دیا گیا اٹک جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو، اور ان کو بتا دیا گیا کہ جناب یہ آپ کی کسٹڈی میں ہے اور ان کو 30 تاریخ تک آپ نے پاس رکھنا ہے، 30 تاریخ کو ہمارے سامنے پروڈیوس کرنا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزوں کو پہلے سے کیسے علم ہو گیا اور کیسے یہ سارا کچھ ہو گیا؟ تو معاملہ صرف اتنا ہی ہے کہ پہلے سے کیونکہ ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے عمران خان کو گرفتار ہی رکھنا ہے اور ان کو رہا نہیں کرنا، اور یہ کنوے کر دیا گیا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کنوے کر دیا گیا جب چیف جسٹس آف پاکستان نے، چیف جسٹس آف پاکستان عمر بندیال صاحب نے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا، یعنی کہ ان کے سامنے جب یہ کیس گیا اور پٹیشن آئی، تو اس وقت انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کو موقع دیا گیا تھا کہ آپ اس کو ٹھیک کریں، اور ڈائریکشنز بھی دی گئی تھی، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ نہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا کوئی اثر لیا چیف جسٹس صاحب نے، اور نہ ہی ٹرائل کورٹ نے اس کا کوئی اثر لیا، اور وہی 5 تاریخ کو اپنا آرڈر سنا کے جج صاحب جو ہیں وہ لندن چلے گئے تھے۔ تو اس کی اب دوبارہ جب ہوا تو چیف جسٹس صاحب نے، عمر بندیال صاحب، فل بینچ تھا، انہوں نے یہ آرڈر پاس کیا تھا کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو دیکھے، اگر نہیں دیکھے گی تو پھر ہم موجود ہیں، وہ ابھی تک وہیں پہ پینڈنگ ہے معاملہ۔ تو اس کے نتیجے میں یہ توشہ خانہ سسپینڈ ہوا ہے، سپریم کورٹ کے سپرویژن ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے، تو تب یہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہیئرنگ ہوئی، ورنہ اس میں ڈے ٹو ڈے بیسس پہ بھی نہیں، بلکہ پھر بھی 4 دن لیے گئے ہیں، 5 دن لیے گئے ہیں اس سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود۔ تو اب جناب یہ سائفر کے معاملے میں ان کی یہ گرفتاری پچھلی ڈیٹوں میں ڈالی گئی 15 تاریخ کو، اس میں اعظم خان صاحب انکار کر چکے ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب بالکل دغا دینے کی کوئی دور تک کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب آ جاتا ہے سائفر میں، اس میں کس حد تک گرفتار، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ دکھا دی ہے، اور اس کے اکارڈنگلی یہ ریمانڈ بھی اللیگل ہے، کیونکہ یہ سارے کا سارا ہڈن رکھا ہوا ہے، خفیہ کاروائیاں اندر ہی اندر کروائی جا رہی ہیں، اور یہ اگین ایک کیا کہنا چاہیے، غیر آئینی اقدام ہے عدالتی نظام میں۔ تو بہرحال اب آگے کیا ہوگا؟ آگے صورتحال سمپل سی بات ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک حقیقت ہے، سیاسی حقیقت ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اس کو تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور یہ جتنے بھی اس وقت مینوفیکچرنگ کی جا رہی ہے، مینورنگ کی جا رہی ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ جب ساری چیزیں، کیونکہ دوسرا جو کیس تھا ادھر شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا ہوا چیلنج، اور اب عمران خان صاحب کو کل ان کو پیش کیا جائے گا اور ان کو اٹک جیل میں رکھا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام آباد کے جج صاحب جو ہیں وہ اٹک جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو کیسے ڈائریکٹ کر سکتے ہیں، نمبر 1۔ اس کی وجہ ہے کہ اسلام آباد کی جورسڈکشن تو اسلام آباد کی حد تک ہے، اور اسلام آباد کی جورسڈکشن اسلام آباد کے حد تک، ایون جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس کل کیس تھا شہریار افریدی صاحب کا اور شاندانہ گلزار کا، تو شہریار افریدی صاحب نے کہا کہ مجھے جانا ہے، اپنے 2 عزیز وفات پا گئے، ان کے ہاں جانا ہے، تو جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا تھا کہ اسلام آباد کی حد تک تو ہم آپ کو گارنٹی انشور کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باہر ہماری جورسڈکشن نہیں ہے، تو اس لیے یہ آپ اسلام آباد سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ انہوں نے اسلام آباد کے آئی جی کو اور چیف کمشنر کو، انتظامیہ کو یہ حکم دیا گیا کہ اسلام آباد کی حدود کے اندر سے شہریار افریدی یا شاندانہ گلزار کو گرفتار نہیں کیا جائے گا کسی بھی مقدمے میں، اور جو بھی مقدمہ آتا ہے وہ میرے سامنے لے کے آئیں، نوٹس میں لے کے آئیں۔ تو اس لیے یہ اب اسپیشل جج نے یہ کام کیسے کیا، اس پہ کوئی تاریخ بھی نہیں ہے، اور سوشل میڈیا پہ یہ لیٹر جو ہے وہ گھوم رہا ہے۔ تو بہرحال جی دیکھتے جائیے، ابھی میچ جاری ہے، کیونکہ بہتر یہی ہوگا کہ ہائیبریڈ سسٹم کے بجائے پاکستان کی جمہوریت کو تسلیم کر لیا جائے اور آگے بڑھا جائے۔ تو عمران خان صاحب بدستور اپنی جگہ پہ قائم ہے، اور کوئی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال ابھی ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ عمران خان کو آپ اس طریقے سے کنٹرول نہیں کر سکتے، پاکستان تحریک انصاف کو 10-20 کا فرق آپ کبھی بھی ختم نہیں کر سکیں گے، 18-20 کا ہو سکتا ہے، 19-20 کا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا۔ دوسری جانب پورے ملک بھر میں احتجاج کا ایک بے پناہ سلسلہ جاری ہے، اور شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی، محلے محلے میں بجلی کے بل جو ہیں وہ نظر آتش کیے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی، یعنی کہ اس وقت پنجاب میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ تو سیلاب ہی سیلاب ہے، وہ بہاول نگر ہے، بہاولپور ہے، آپ کا اوکاڑا ڈسٹرکٹ ہے، اور آگے حویلی لکھا ہے، منچن آباد ہے، چشتیاں ہے، اس سے آگے گزرتے جائیں تو وہاں پہ تو ایک بدترین قسم کا سیلاب آیا ہوا ہے، اور اس سیلاب
کے علاقوں میں بھی بجلی کے بلوں کی بھرمار کر دی گئی ہے، اور نگراں وزیر اعظم کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ بجلی کے بلوں کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے، اور حکومت کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ شہباز اینڈ ڈار حکومت جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کے گئی ہوئی ہے، اور پاکستان کی معیشت اور پاکستانیوں کی معیشت گروی رکھ کے چلی گئی ہے IMF کے پاس، اور اب ان قیمتوں کو ہم نہیں چھیڑ سکتے۔ تو یہ سچویشن ہے جناب، ملک سراپا احتجاج ہے، اور اس کی تفصیل میں پھر دوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔